साथ मना फरमाया। बयान नहीं कर सक रहे, वो बुखारी शरीफ की हदीस है और कई सफहात पर है जी। तो मतलब मना किया गया कि बुखारी इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि हमें मामलात के अंदर अपनी हिफाजत भी चाहिए। ये सजा और जजा नहीं है, जिंदा रहते हुए हमारे साथ बिहम्दिही ताला दीन के उलमा वो दीन के मिजाज को समझते हैं कि दीन हमसे क्या तकाजा करता है, दीन का मिजाज क्या है, हमने दीन की बात किस अंदाज से करनी है, कौन सी बात किस बंदे के सामने करनी है और किस बंदे के सामने कौन सी बात नहीं करनी। दीन ही यह सिखाता है। और सही मानों में जो उलमाए रब्बानीयीन हैं वो अंबिया के वारिस हैं, और जो अंबिया के वारिस हैं वो शरीयत और दीन का मिजाज समझते हैं कि हमने किस अंदाज से दीन की बात अवाम के सामने रखनी है जिससे अवाम का दीन व ईमान महफूज रहे, और कौन सी बात है कि जो हमने अवाम के सामने नहीं करनी ताकि उनके दीन व ईमान में कोई ख़राबी वाक़ ना हो। इस वजह से कि अवाम के अजहान और उनके अफ़हाम जो है, उनके जहन जो है वो कासिर होते हैं बात चीज़ों को समझने से, वो उसको समझ नहीं पाते, नतीजतन फिर वो चीज़ें उनके लिए ज़रर का बायस बन जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से तय्यबात भी इस पर मौजूद हैं, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अक़वाल भी मौजूद हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अवाम के सामने नहीं करनी। अब एक तबका है कि वो उलमा को कोसते रहते हैं और उलमा के खिलाफ अवाम को बज़्ज़न करते हैं कि देखें जी उलमा अहादीस को छुपाते हैं, ये उलमा जो हैं ये हदीसें लोगों के सामने अवाम के सामने बयान क्यों नहीं करते। तो उसकी वजह यही है कि उलमा दीन के मिजाज और दीन के तकाजे को समझते हैं कि ये बातें अवाम के सामने बयान करने की शरीयत भी इजाज़त नहीं देती। उनमें से एक मिर्ज़ा जेलमी है जो कहता है जी मैं तो सही अहादीस लोगों के सामने बयान करता हूँ और किताबों में लिखी और किताबों से पढ़ के बयान करता हूँ, और उन्हीं किताबों में ये बात भी लिखी हुई है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अवाम के सामने बयान नहीं करनी, क्योंकि अवाम के दीनो ईमान की हिफाजत इसी में है कि उनको इन चीज़ों में ना डाला जाए, बल्कि हलाल व हराम के हवाले से, कुफ्र इस्लाम के फ़र्क, हिदायत गुमराही के फ़र्क के हवाले से उनके सामने इल्म की बातें रखी जाएँ जो उन पर फ़र्ज़ और वाजिब हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके सामने ना रखी जाएँ ताकि उनका दीन व ईमान महफूज रह सके। इस सिलसिले में आइमा मुहद्दिसीन का नुक्ता नज़र और उनकी आरा और उनका मौक़िफ़ क्या है, अहादीस हमें क्या दर्स देती हैं। सबसे पहले हम सही बुखारी को देखते हैं। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बाब कायम किया है हदीस नंबर 127 के ऊपर, बाबू मन खस्स बिल इल्म कौमन दूना कौमिन कराहियत अल्ला यफहमू। इमाम बुखारी बाब कायम करते हैं कि बयान इस चीज़ का कि जिसने इल्म देने के लिए एक कौम को खास कर लिया दूसरी कौम को छोड़कर, कि इनको इल्म देना है और इनको इल्म नहीं देना। क्यों? कराहियत अल्लाह यफहमू, इस वजह से कि ये दूसरी कौम उस इल्म की बात को समझ नहीं सकेंगे, लिहाजा इनको ये इल्म की बात नहीं बतानी। ये उन्वान कायम किया इमाम बुखारी ने, और इस उन्वान के तहत 127 नंबर हदीस लेके आए सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि मौला अली फरमाते हैं हद्दिसुन्नासा बिमा यारिफून, लोगों के सामने वो अहादीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। यारिफून ए यफहमून। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लफ्ज़ का तर्जमा किया है यारिफून ए यफहमून, कि लोगों के सामने वो अहादीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। अतुहिब्बूना अन युकज़्ज़बल्लाहु व रसूलुहु, क्या तुम ऐसी हदीसें अवाम के सामने बयान करके जिसको वो समझ नहीं सकते, तुम ये चाहते हो कि लोग अल्लाह और उसके रसूल को जुटलाना शुरू कर दें? लिहाजा ऐसी हदीस अवाम के सामने बयान ना करो जिसको वो समझ नहीं सकते। ये हदीस इमाम बुखारी लेके है, और इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 129 सैयदना मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की। सैयदना मुआज रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक हदीस बयान फरमाई। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अला उबश्शिरुन नास, क्या मैं लोगों को ये हदीस सुना के उनको खुशखबरी सुना दूं? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला, ए मुआज ये हदीस तुमने लोगों को बयान नहीं करनी। क्यों? इसलिए इन्नी अखाफु अन यत्तकिलू, मुझे डर है कि वो लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे
وہ اسی پر بھروسہ کر کے تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے. لہذا تم نے یہ حدیث سن تو لی ہے لیکن تم نے یہ حدیث آگے بیان نہیں کرنی, لوگوں کو جا کے اس کی خوشخبری نہیں سنانی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا. اب امام بخاری اس حدیث سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ احادیث اور روایات ایسی ہیں کہ جو ہر بندے کو بیان نہیں کی جا سکتی اور عوام کے سامنے ان کو نشر نہیں کیا جا سکتا. اور اس عنوان سے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 126 سے اوپر عنوان قائم کیا ہے, باب من ترک بعد الاختیار مخافت ان یقصر فہم بعض الناس عنہ. بعض ان چیزوں کو چھوڑ دینا, اختیار کے باوجود ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن پر انسان قادر ہے, اختیار رکھتا ہے کرنے کا, لیکن ان کو ترک کر دینا. کیوں؟ اس ڈر کی وجہ سے کہ بعض لوگوں کے افہام اذہان اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ, نتیجتاً وہ لوگ اس سے بڑی جو امر ہے اس میں مبتلا ہو جائیں گے. لہذا ایسے کام کو چھوڑ ہی دو جس تک لوگوں کے اذہان اور ان کی عقول نہیں جا سکتی. اور اس کے نیچے حدیث نمبر 126 لے کے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ, اگر تمہاری قوم نے اپنا دین نیا نہ چھوڑا ہوتا تو میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرتا اور اس کے 2 دروازے رکھتا, ایک دروازہ اندر جانے کا اور ایک دروازہ وہاں سے باہر نکلنے کا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک فرما دیا. حضور نے خانہ کعبہ کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر نہیں فرمایا. تو امام بخاری نے اسے کیا سمجھا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو باوجود اختیار کے ان کو ترک کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ مخافت ان یقصر فہم بعض الناس عنہ, کیونکہ بعض لوگوں کی جو فہم ہے وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور اس کے علاوہ حدیث نمبر 120 لے کے آئے امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن, میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 علم سیکھے ہیں. فاما احدہما فبثثته, ایک علم تو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں, اس کو نشر کرتا ہوں, اس کو پھیلاتا ہوں, بیان کرتا ہوں. واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم, اگر میں اس کو تمہارے سامنے بیان کر دوں, اس کو نشر کروں, تو فرمایا کہ میرا حلق کاٹ دیا جائے. ایک علم وہ ہے کہ جس کو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں, دوسرے علم کو میں تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا. تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے اذہان جو ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر تھے, یا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فتنے کا سبب ہو سکتا تھا, اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں مقدمہ میں حدیث نمبر 14 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں, ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم, فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ احادیث بیان نہ کرو کہ جہاں تک ان کی عقول نہیں پہنچ سکتی. الا کان لبعضهم فتنہ, مگر وہ بعض لوگوں کے لیے حدیثیں فتنہ بن جائیں گی. یہ متن کے الفاظ, الا کان لبعضهم فتنہ, مگر وہ احادیث بعض لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بن جائیں گی. تو جن احادیث کو لوگوں کی عقلیں سمجھ نہیں سکتی اور اذہان اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں, تو وہ احادیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے, صحیح مسلم روایت نمبر 14. تو یہ احادیث بالکل واضح بتاتی ہیں کہ دین کا تقاضا یہ ہے اور دین کا مزاج یہ ہے کہ جو بندہ جس چیز کو سمجھنے کا اہل ہے اس کے سامنے تو وہ چیز بیان کی جائے, اور جو اہل نہیں ہے اس کے سامنے وہ چیز بیان نہ کی جائے. اب یہ تو ہے کہ کچھ چیزیں بیان کرنی, کچھ چیزیں بیان نہیں کرنی. اب اگلا امر یہ ہے کہ کس بندے کے سامنے بیان کرنی ہے, اس بندے کا لیول کیا ہو اور اس کا جو ہے وہ لیول کیا ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ میں 224 نمبر حدیث اور شعب الایمان میں 1543 اور مشکات میں 218 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے, وواضع العلم عند غیر اہلہ, غیر اہل یعنی نااہل شخص کو علم دینا,
नाअहल शख्स के पास इल्म रखना ये ऐसे है का मुक़ल्लिदिल खनाज़ीर अल जौहरा व लुअलुआ व ज़हबा, जिस तरह के खिंजीर के गले में हीरे जवाहरात और मोतियों और सोने के हार पहना देना। जो शख्स अहल नहीं है इसका कि उसको इल्म दिया जाए, उसको इल्म दे देना ऐसे है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों के, हीरे जवाहरात के और सोने के हार डाल देना। तो इस हदीस से पता चला कि जो नाअहल शख्स है उसको इल्म की बात नहीं बतानी, वो इसको मिसयूज करेगा और लोगों को उससे गुमराह करने की कोशिश करेगा। इस हदीस के हवाले से गैर मुक़ल्लिद नासिरुद्दीन अलबानी ने सुनन इब्न माजा में लिखा कि यह हदीस सही है, और गैर मुक़ल्लिदीन के मिर्ज़ा जेलमी के बाबा जान ज़ुबैर अल-ज़ई ने लिखा है कि यह हदीस 50 तुर्क से मरवी है, और ख़ुद तो इस हदीस को ज़ईफ़ माना, अलबत्ता यह लिखा है कि बाद मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है इसके तअद्दुद तुर्क की वजह से। तो यकीनन जब 50 तुर्क इस हदीस के मौजूद है तो यह हदीस जो है वो दर्जा सेहत को पहुंचती है। और फिर साथ इसके ये भी है कि बड़े अजिल्ला मुहद्दिसीन ने इस हदीस की बुनियाद पर ही कुछ मसाइल का इस्तिंबात किया है। उसमें एक हवाला इमाम शोबा बिन हज्जाज और इमाम सुलेमान बिन मेहरान अल-आमश का, यह किताब है मुस्नद इब्नुल जात, इसमें रिवायत नंबर 812 है। इमाम शोबा बिन हज्जाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं कुछ लोगों के सामने अहादीस बयान कर रहा था कि मुझे इमाम आमश सुलेमान इब्न मेहरान ने देखा, तो देख के फरमाया कि या शुबा वही हका औ वही लका, या शुबा, ए शुबा खराबी हो तुम्हारे लिए, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम खिंजीरों के गले में मोतियों के हार डाल रहे हो। लिहाजा ये लोग जिनके सामने रिवायात बयान कर रहे हो ये इस चीज के अहल नहीं है कि इनके सामने अहादीस को बयान किया जाए। अब वो लोग अहल क्यों नहीं थे, तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, और मुख्तलिफ वजूहात दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने बयान भी की हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि जिनके सामने हदीस बयान की जा रही है वो बद मज़हब है, बद अकीदा है, उनके अकायद और नज़रियात दुरुस्त नहीं है, तो लिहाजा ऐसे गुमराह लोगों के सामने बयान ना की जाए ताकि वो इसको मिसयूज़ ना करें और लोगों को इन चीज़ों से गुमराह ना करें। तो इन रिवायात के ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया और बाकायदा गुफ्तगू की है कि इन रिवायात और अहादीस की वजह से जो है वो गैर अहल जो है उसको इल्म की बात नहीं देनी ताकि वो लोगों को ख़राब ना करे। फिर सही बुखारी में हदीस नंबर 59 और इसके अलावा हदीस नंबर सही बुखारी में 6496 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, और 6496 में अल्फाज ये है इदा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर साआ, जब गैर अहल को अमर सपुर्द कर दिया जाए, मामला नाअहल शख्स के हाथ में दे दिया जाए, तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करो। अब इस नाअहल से मुराद क्या है और कौन सा अमर है? हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इसी हदीस के ऊपर गुफ्तगू करते हुए लिखे अल अम्रु जिन्सुल उमूर, अमर से मुराद यानी जो अमर है कि अमर गैर अहल को नाअहल को दे दिया जाए, इससे मुराद जिनसे अमूर है यानी तमाम किस्म के वो अमूर अल्लती ततअल्लक़ु बिद्दीन कल खिलाफा वल इमारा वल क़दा वल इफ्ता, यानी जो अमूर दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, खिलाफत है, इमारत है, ओहदे क़ज़ा है, और इसके अलावा इफ्ता है यानी मुफ्ती का जो मनसब है, तो ये जब गैर अहल को दे दिया जाएगा, नाअहल शख्स के ज़िम्मे लगा दिया जाएगा, तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करो। यानी क़यामत करीब आ चुकी है, इसलिए कि इल्म उठ चुका है और जहालत फैल चुकी है, और जहालत का फैलना और इल्म का उठ जाना ये जो क़यामत की अलामत है उनमें से एक अलामत है। अब ये समझें कि इन अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इल्म की बात किसके सामने करनी है, किसके सामने नहीं करनी। इसी हवाले से तबसरा करते हुए बहुत बड़े अजीम नक्कात और मुहद्दिस अल्लामा ज़हबी ने अपनी किताब सियर अलाम नुबला में गुफ्तगू करते हुए जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 168 पे लिखा यजूज़ु कितमान बादिल अहादीस अल्लती तहर्रक फितनतन फिल उसूली अविल फुरूए अविल मदह व ज़म्मे। वो कहते हैं बाज़ अहादीस उनको छुपाना जायज़ है
ان کو بیان نہ کیجیے عوام کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ فروع اور اصول میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے فتنے کو حرکت دی جاتی ہے. اما حدیث یتعلق بحل او حرام فلا یحل کتمانہ بوجہ. ہاں وہ احادیث جن کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے ان کو چھپانا جائز نہیں، ان کو بیان کیا جائے گا. فإنہ من البینات والہدی، کیونکہ وہ بالکل واضح اور ہدایت ہیں. اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 7 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں ینبغی للمحدث اللہ یشہر الاحادیث التی یتشبث بظاہرها اعداء السنن من الجہمیہ و اہل الاہواء. کہتے ہیں کہ ایسی احادیث جن کے ظاہر کو لے کر جہمیہ اور بعض گمراہ فرقے اپنا گمراہانہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان احادیث کو عوام کے سامنے مشہور نہ کیا جائے. اور پھر اسی طرح حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 9 صفحہ 22 پر لکھتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ حدث الناس بما یعرفون. لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. ودعوا ما ینکرون، اور جس کو وہ اجنبی جانتے ہیں اس کو چھوڑ دو. وقد صح ان ابو ہریرہ قتم حدیثا کثیرا مما لا يحتاجه المسلم فی دینہ. کہتے ہیں صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعض احادیث لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اپنے دین کے معاملے میں ان کی حاجت نہیں تھی. وکان یقول، اور وہ کہا کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو بسطتہ فیکم لقطع ھذا البلعوم، اگر میں اس کو نشر کر دوں، اشاعت کروں اس حدیث کی تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. ولیس ھذا من باب کتمان العلم فی شیء. حافظ ذہبی کہتے ہیں یہ علم کو چھپانے کے باب سے نہیں ہے کہ بعض وہ حدیث جس کے ساتھ دین ایمان کا اور حلال اور حرام کا تعلق نہیں ہے، وہ علم کو چھپانے کے جو نا وہ باب میں نہیں آتی. فإن العلم الواجب یجب بثہ ونشرہ، کیونکہ جو واجب علم ہے اس کی نشر و اشاعت کرنا تو واجب ہے. ویجب علی الامت حفظہ، اور امت پر اس کا یاد کرنا حفظ کرنا واجب ہے. والعلم الذی فی فضائل الاعمال مما یصح اسنادہ، اور فضائل اعمال کے حوالے سے جو علم ہے جس کی سند صحیح ہے، یتعین نقلہ ویتأکد نشرہ، تو اس کا نقل کرنا اور اس کا نشر کرنا یہ تو پکا اور واضح ہو چکا ہے. تو یہ محدثین کے آراء بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ محدثین امام بخاری سے لے کر امام مسلم اور دیگر ائمہ محدثین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہر حدیث عوام کے سامنے بیان نہیں کرنی. آپ کسی سلسلے میں یہ بات سمجھیں کہ جو روایات اور اخبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے کتب احادیث میں آئیں، اس میں بعض روایات اور احادیث ایسی بھی ہیں کہ کسی موقع پر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی سخت الفاظ کہہ دیے غصے اور غضب کی حالت میں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے اور یہ اس طرح کے واقعات کو لے کے عوام میں نشر کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں. ان کے لیے بے شمار ایسی مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات ہیں اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، چاہے ایک معاملہ صحیح حدیث میں کیوں نہیں آ گیا. کیوں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے بعض اقوال ایک دوسرے کے خلاف وہ بعض غصے کی حالت میں، یا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ناراضگی کی حالت میں صادر ہوئے. اور یہ اصول ہے کہ قول الخصم فی خصم ہی لا یوجب القدح فی واحد منہما. ایک مد مقابل جب کسی دوسرے مد مقابل کے بارے میں کوئی قول کرتا ہے تو اس قول کی وجہ سے دوسرے مد مقابل کے اوپر کوئی آپ تنقید نہیں کر سکتے، اور اس قول کی بنیاد پر ہم اس دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی نیگیٹو یا منفی نظریہ قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بعض اوقات غصے کی حالت میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کلمات سخت الفاظ بھی استعمال ہو گئے تو اس کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے. اگر کوئی بندہ اس بات پر مصر ہے کہ نہیں جی ہم اس کو بنیاد بنائیں گے تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہاتھ سے جاتی رہیں گی. دیکھیں بعض صحابہ کرام کے آپس میں ایسے الفاظ اور کلمات احادیث کی کتابوں سے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ سیدنا مولا علی
اور حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، دونوں جلیل القدر صحابہ، ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے اور حضور کے جلیل القدر صحابی مولا علی، اور دوسرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عباس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ اور انہی حضرت عباس کے بارے میں تاریخ دمشق ابن عساکر میں ایک اور حدیث ہے، من سب العباس فقد سبانی، جس نے عباس کو سب کیا یعنی گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب ان دونوں جلیل القدر صحابہ کا آپس میں ایک اختلاف ہوا، جہاں تک روایات اور کتابوں کی بات ہے، ہم صرف روایات اور کتابوں کی بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری میں 4032 اور 33 روایت نکال کے دیکھیں، حضرت عباس اور حضرت علی جب آپس میں ان کا اختلاف ہوا، فست علی و عباس، حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا، سنتے جائیں ذرا بھی۔ اور اس کے ساتھ پھر جو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو الفاظ منقول ہیں، حدیث نمبر 4577 اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے واقعہ موجود ہے کہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں جو جملہ بولا، صرف نقل میں کر رہا ہوں، جو صحیح مسلم میں 4577 نمبر روایت کے اندر الفاظ ہیں، اور کہا کہ یا عمر اے امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن، نعوذ باللہ تعالی۔ اب یہ کلمات جو ہیں یہ صحیح مسلم میں 4577 نمبر روایت میں موجود ہے۔ اگر اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم یا طعن و تشنیع کرنا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو روایات کے اندر موجود ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ لہٰذا طریقہ کار یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں محدثین ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، بہتر تعویل۔ اگر کوئی بہتر تعویل نہ مل سکے، امام نووی رحمۃ اللہ شارح صحیح مسلم، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہی کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اذن سدت طرق تعویلها نسبنا الکذب الی رواتها، جب ہمیں کوئی بھی اچھی تعویل نہ مل سکے کسی روایت میں، کوئی روایت آئی اگرچہ اس کی سند صحیح ہے لیکن اس کے اندر ہم اچھی تعویل کریں گے، اگر کوئی اچھی تعویل نہ مل سکے نسبنا الکذب الی رواتها، تو ہم کذب اور جھوٹ راوی کی طرف منسوب کر دیں گے کہ کسی راوی سے مسٹیک ہو گئی ہے، راوی سے غلطی ہوئی ہے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کی غلط بات نہیں کریں گے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو روایت مرزا جیلمی نے اپنے بیان میں بیان کی اور پھر اس کے اوپر زور زمائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جس طرح سب کے حوالے سے روایات آئی ہیں، اسی طرح جو سب ہے اس کی نسبت صحیح بخاری اور مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 6361 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ان ایما مؤمن سببتہ فاجعل لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، یا اللہ جس مومن کو میں سب کر دوں تو یہ میرا اس مسلمان کو سب کرنا قیامت کے دن اس کے لیے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اور صحیح مسلم میں 5947 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں دو غلام آئے، فسبہما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سب فرمایا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 5935، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واصلہ اور مستوصلہ پر سب فرمایا۔ اب یہاں سب کی نسبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کسی کو تنبیہ کرنا، کسی کو ڈانٹنا، نہ کہ نعوذ باللہ یہاں معنی سب کا گالی کیا جائے۔ جیسے ان احادیث پہ ہم تعویل کریں گے ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو روایات اور اخبار آتی ہیں ان میں ہم بہتر تعویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔
ابھی حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے, بلانے کے لیے گئے, دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اب اس حدیث میں یہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جا کے کہا کہ اے معاویہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں, بالکل لفظ نہیں ہے, صرف جا کے دیکھا اور دیکھ کے واپس آ گئے اور آ کے عرض کی حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر دوبارہ بھیجا, پھر دیکھا انہوں نے, واپس آ گئے, عرض کی حضور کھانا کھا رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ بھیجا تو دیکھا انہوں نے ابھی تک کھانا کھا رہے تھے. تو واپس آ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ. اب یہ جملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا, اور صرف یہ جملہ نہیں, اس کے علاوہ اور کئی کلمات جو محاورتاً عرب میں استعمال ہوتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کا ثبوت ہے. لیکن اس کو ہم نے سمجھنا کہ یہ جو جملہ ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا اشبع اللہ بطنہ, اس کا معنی کیا ہے اور یہ جملہ ایسے موقع پر کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو محدثین نے اس کی تعویل کی ہے اور اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اصل میں اس طرح کے جملے ساکلت کا سواکلو, تجھے رونے والیاں روئے, ساکلت کا اموں کا, تجھے تیری ماں روئے, تاریبت یمینوں کی, تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں, اور لا اشبع اللہ بطنہ, اللہ تیرے پیٹ کو کبھی سیراب نہ کرے. یہ جو جملے ہیں یہ محاورتاً استعمال ہوتے ہیں. ان کے اندر جو معنی ہے وہ معنی مقصود نہیں ہوتا, معنی مطلوب نہیں ہوتا, بلکہ یہ جو جملے استعمال ہوتے ہیں یہ محاورتاً استعمال ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے ایک سوال کیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تاریبت یمینوں کی. اب اس کا لفظی معنی یہ کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود یہاں ان کو دعائیں ضرر دینا نہیں تھا, بلکہ یہ ایک محاورتاً جملہ استعمال ہوتا, حضور نے محاورتاً استعمال کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حج کے موقع پر, عمرے کے موقع پر, صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا اقرع حلقے. اقرع حلقے جو کلمہ ہے یہ کلمہ بھی محاورتاً استعمال ہوتا ہے. تجھے رونے والیاں روئیں, تجھے تیری ماں روئے, یہ جملہ اور کلمہ جو ہے اس کا معنی مقصود نہیں ہوتا, بلکہ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے محاورتاً. جس طرح ہمارے پنجابی میں مائیں اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں وے مر جانے ہم, مر جانے ہم. اب وے مر جانے کا جو جملہ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے یہ بددعا کے طور پر نہیں, ایک محاورہ ہے کہ عورتیں دیہات کی, گاؤں کی, یا مائیاں یا جو والدہ ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے جملے کہہ دیتی ہیں. یہ مقصود نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا مر جائے. تو یہ اس کی بالکل صحیح تعویل موجود ہے, محدثین اور علماء نے کی ہے. تو اب مرزا جیلمی نے اپنا پورا زور جو ہے اس پر خرچ کرنے کی کوشش کی ہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی.